نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم دوبارہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم سے جوڑ سکے، اور جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھر بیٹھ کے کچھ سیکھ سکیں، اور اس علم سے مستفید ہو سکیں، اور پھر سیکھنے کے بعد پھر ہم اس کو اپلائی بھی کر سکیں اپنی جو ہم نے سیکھا ہے اس کو، الحمدللہ۔ تو پچھلے ویک جو ہماری کلاس نہیں ہو سکی تھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، اور الحمدللہ آج اس ویک ہم نے اپنا ایک نیا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ، الفاتحہ جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، اور کیونکہ الفاتحہ خود ایک جامع سورہ ہے، تو اس کے بارے میں اگر ہم آہستہ آہستہ چلیں، آہستہ آہستہ سیکھیں، آہستہ آہستہ سیڑھی پر چلیں تو زیادہ اچھا ہوگا بنسبت یہ کہ ہم اس کو تیزی سے کور کریں۔ سمجھ کچھ آئے گا نہیں اور دل میں کچھ اترے گا نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ کر کے سیڑھی پہ چڑھیں اور پھر سیکھتے جائیں اس خوبصورت موتی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، الحمدللہ۔ چلیں جی، آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے
सूरतुल फातिहा की फजीलत और उसकी अहमियत के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, और जो मेरे पास इल्म है वो आप तक आप सबको पहुंचाने की बेहतरीन पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला। और जो नहीं हो सकेगा, और जो अगर ऐसा हो गया जो मुंह से कोई गलत अल्फाज निकल जाए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें माफ़ फरमाए, आमीन। और अल-फातिहा की अहमियत और फजीलत के बारे में हम सीखेंगे आज इंशाअल्लाह ताला। और थोड़ा सा हम रिवीजन के साथ चलेंगे कि हमने पिछली क्लासेस में क्या सीखा। और सबसे अच्छी बात आज की ये होगी कि इंशाअल्लाह हमारा जो क्विज है, वो क्विज मैंने आप लोगों को होमवर्क में नहीं दूंगी इंशाअल्लाह, वो क्विज आप सबसे ऑनलाइन ही लूंगी इंशाअल्लाह, ठीक है। और वो जो क्विज है हमारा, वो ऑनलाइन गेम की तरह हो, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, आप समझेंगे हम बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं, हम सब के अंदर एक बच्चा ही शामिल होता है ना, तो उसको हम सब जो है वो एक क्विज गेम की तरह प्ले करेंगे इंशाल्लाह। और वो इट्स जस्ट लाइक एक तरह से एमसीक्यूज क्वेश्चंस की तरह होता है वो क्विज। और जैसे हम बचपन में किया करते हैं ना, इम्तिहानों में सही गलत और दुरुस्त जवाब में निशान लगाइए, तो उस तरह का क्विज है। तो इंशाल्लाह उसको आप सब अपना डिवाइस रेडी रखिएगा, जैसे आप सबको मोबाइल है, और अपने मोबाइल के ऊपर आप आसानी से खेल सकते हैं। मैं आपसे लिंक शेयर करूंगी, आपने उस लिंक को क्लिक करना होगा, और फिर उस गेम का पासवर्ड डालना होगा, और फिर वो सब आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आएगा इंशाल्लाह। आप सब साथ साथ करते जाएंगे और फिर उसको अटेम्प्ट करते जाएंगे इंशाल्लाह। एक नई चीज होगी, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए, जो कर चुके हैं, जो मुझ जैसे हैं, उनके लिए नई चीज नहीं होगी इंशाल्लाह। एंजॉय करेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के इस बाबरकत काम में और बाबरकत इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। चलें जी, शुरू करते हैं अपना हम आज का लेसन। अहलन व सहलन मरहबाकुम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, और मेरी ज़बान की किरा भी खोल दे, ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिक खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ऐ अल्लाह, मेरे सारे अमल को खालिस बना दे और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, और उसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख, आमीन। बहुत खूबसूरत दुआ है अपने अपने अमल का जायजा लेने के लिए और अपनी नियत को बांधने के लिए, कि मेरा सारा अमल, मेरा सारा काम जो मैं करने जा रही हूँ, वो सारा अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए हो। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे होते हैं, अपनी नियत का जायजा ले रहे होते हैं अपने लेसन में। हम तो अपने नियत का जायजा कैसे लेंगे हम, कि हम उसमें देखेंगे कि हमारी जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें कितना इखलास का जो है वो पहलू शामिल है, ठीक है। विद सिंसियरिटी, अगर सिंसियरिटी है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में काबिल कबूल है। अगर वो सिंसियरिटी वाला अमल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि ये काम जो मैं करने जा रही हूँ, ये सिर्फ मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, या ये कि लोग क्या कहेंगे मुझे देख के, तो ये सरासर उसमें खुलूस का पहलू अपने रब के लिए शामिल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है, या फिर ये कि रियाकारी हो रही हो, या फिर ये कि मुझे लोग देख के क्या करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे ना कि मैं कितना नेक काम करती हूँ। अगर मैं नमाज भी पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं ये देखूंगी कि मैं
मेरी नियत कैसी है, ठीक है, मेरी इंटेंशंस कैसी है, कि ऐसा तो नहीं कि मैं मुझे लोग क्या कहेंगे अगर मैं नमाज छूट गई तो अव्वल तो ये कि वो निया ही गलत हो गई, और फिर दोम ये कि वो फिर शिर्क में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि हमारी निया कैसी है हर काम में, हर नेकी के काम में। जब तक सिंसियरिटी का पहलू नहीं होगा शामिल, ये जो खूबसूरत सा इंग्रेडिएंट्स है ना, सिंसियरिटी, इखलास, जब तक ये पहलू शामिल नहीं होगा तब तक जो है क्या होगा, वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना है, फौरन अपने दिल की घंटी बजानी है इस तरह कि रुक जाए, अब हमें रुक जाना चाहिए कि ये जो है अमल दुरुस्त नहीं है, इसकी डायरेक्शन सही नहीं है, अब हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, ठीक है। हमने अपना मुहासबा करना है, अपना जायजा लेना है, दूसरों को नहीं देखना, दूसरों को जज नहीं करना, ठीक है। ये भी पॉइंट यहाँ पे गौर फिक्र है और इसको हमने बांध के रखना है। जब हम अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं तो हमने दूसरों को नहीं देखना, हमने अपना मुहासबा खुद करना है, ठीक। तो अगर है तो फिर हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे और फिर उसमें फौरन से क्या शामिल करेंगे, इखलास शामिल करेंगे और दुरुस्त करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अपने कलाम में, अपने कुरान मजीद में कि जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है अपने मोमिन बंदों से कि वो उनको क्या करेगा, अजर अता फरमाएगा। और वो जो अजर है वो दुनिया में भी होगा, लेकिन दुनिया का तो अजर वो तो क्या होगा, छोटा सा होगा ना, जैसे आटे में नमक के बराबर। असल अजर कहाँ है, क़यामत के दिन। वो अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिपॉजिट कर लिया हमसे और वो हमें वहां मिलेगा, जो क्या होगा, फॉर एवर होगा, कभी ना खत्म होने वाला होगा, है ना। और वो अजर की हमें प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। अगर उस अजर के लिए हमारी नीयत खालिस नहीं है तो वो अजर हमें नहीं मिलेगा। अगर उस अजर के पाने के लिए हमारी नीयत में इखलास है तो फिर उस अजर को देने से कोई नहीं रोक सकता ना हमें, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में खुद फरमाते हैं, सुनते हैं आयत में, وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. जी बड़ी खूबसूरत आयत है कि और फिर साथ साथ क्या है, शुक्रगुजार होने वालों के लिए भी क्या होगा, एक छुपा हुआ रिवॉर्ड, डिपॉजिट किया हुआ रिवॉर्ड, अजर वो हमारा मुंतजर होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमें क्या करना है, अपनी नियतों का खालिस करते हुए चलते जाना है उस रास्ते पे। और फिर बड़ी खूबसूरत हदीस मुझे ये लगती है और बहुत प्यारी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सूरिकुम व अमवालिकुम वलकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अपीयरेंस यानी हमारी ज़ाहिरी को और हमारे माल दौलत ज़ाहिरी को नहीं देखता, वो किसको देखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को और हमारे अमाल को देखता है। इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। बहुत ही वाज़ेह और राजिह हदीस यहाँ पे सामने है। तो इस हदीस को सामने रखते हुए अपने हर रास्ते का तयन कीजिए कि मैंने अपने अपीयरेंस और अपनी मालो दौलत की बदौलत कोई भी काम नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे मेरे अपीयरेंस को देख के कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, आया कि स्त्री किए हुए हैं, आया कि चोर हैं, आया कि वो स्त्री नहीं है, आया कि वो किसी ब्रांडेड शॉप के कपड़े हैं, या फिर कहीं ऐसी शॉप से लिए हुए हैं जिसकी कीमत बिल्कुल ही लो थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे कपड़ों को नहीं देखना, मेरे ज़ाहिरी चीज़ों को नहीं देखना, मेरी शक्लो सूरत को नहीं देखना, बल्कि किसको देखना है, मेरे दिल को देखना है और जो मैं कर रही हूँ उसको देखना है, ठीक है।
تو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں آپ، اور سامنے لکھ کے لگا بھی سکتے ہیں تاکہ ایک ریمائنڈر رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، بے شک، ان اللہ انڈیڈ، کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی کے بھی ظاہری اپیرنس کو، ظاہر کو، اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے تو کس کو، کہ کس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، کتنا بڑا بنگلہ ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے. یہ سب مال و دولت میں آتا ہے نا. تو کتنی بڑی پراپرٹی ہے، کتنی ساری زمینیں ہیں. تو یہ سب نہیں دیکھتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ کس کو دیکھتا ہے کہ میرا دل کیسا ہے، اور دل میں کیا ہے، ہماری نیتیں، اور پھر ہمارے اعمال کیسے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ what I want، میں کیا چاہتی ہوں. کیا میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، اور کیا میں نے آخرت کے لیے، آخرت کے اجر کو پانے کے لیے، اور آخرت کا اجر کیا ہے، اس کا دیدار، اپنے رب کا دیدار، اس کو پانے کے لیے کتنی کوششیں کر رکھی ہیں، اور میری ڈائریکشن دنیا میں آنے کی کیا ہے، ہر کام کی ڈائریکشن کرنے کی کیا ہے. اور پھر کہ میں نے اس میں سے بننا ہے، ان لوگوں میں سے جن سے میرا رب محبت کرتا ہے. اور میرا رب کن سے محبت کرتا ہے، جن کی نیتوں میں خلوص ہوتا ہے، جو صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک. سو آسک یور سیلف، اپنے آپ سے سوال کریں، اور آج یہ سوچ کے جائیں کہ میں ان تینوں میں کس کیٹیگری میں فال کرتی ہوں. ٹھیک ہے. چلے جی الحمدللہ. تھوڑا سا ریویژن ہے ہمارے پچھلے لیسنس کا. ہم نے سیکھا تھا قرآن پڑھنے کے آداب، اور قرآن پڑھنے کے آداب میں ہم نے سب سے پہلے کیا سیکھا، کہ ہم نے دیکھا قرآن پڑھنے کے آداب میں کیا، سب سے پہلے قرآن پڑھنے کے مینرز میں کیا چیز شامل تھی. سب سے پہلے تعوذ پڑھنا، استعاذہ پڑھنا، اور پھر بسم اللہ یا بسم اللہ یا پھر تسمیہ، تینوں ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے. اور استعاذہ کو اور تعوذ کو بھی دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ قرآن پڑھنے کا ہم نے جو ہے وہ آداب سیکھے، اور پھر ہم نے اس کی بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ایک ڈیٹیل طریقے سے ہم نے اس کو سیکھا کہ تعوذ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر ہم نے اس کا پورا لفظی ترجمہ دیکھا، تفسیر دیکھی، اور پھر ہم نے اس کا پورا ورڈ انالیسس کیا الحمدللہ. اور پھر ہم نے اس کی تجوید کے اوپر بھی کام کیا تھا الحمدللہ. تو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ انشاءاللہ تھوڑا سا آگے نیکسٹ سلائیڈ میں ہوگا انشاءاللہ. اور پھر ہم نے کیا، بسم اللہ دیکھا. بسم اللہ کس کو کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کا کمپلیٹ انالیسس کیا نیکسٹ کلاس میں اپنی، اور اگلی کلاس میں ہم نے تعوذ کے بعد والی کلاس میں ہم نے پورا اس کا انالیسس کیا تھا. اس کا ہم نے لفظی ترجمہ دیکھا، پھر ہم نے اس کی تفسیر دیکھی، پھر ہم نے اس کا لفظ با لفظ گرامیٹیکلی انالیسس کیا ہم نے اس کا، پھر ہم نے اس کی تجوید کے ساتھ بھی پریکٹس کی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم تعوذ کیوں پڑھتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی سیکھا کہ ہم نے تعوذ پڑھنے کی وجہ بھی جانی کہ کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں ضروری ہے. کیونکہ تعوذ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ ہم اپنا قرآن کا آداب ہے نا، قرآن پڑھنے کا آداب ہے نا. تو قرآن مجید پڑھنے کے آداب میں قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوتا ہے. شیطان جو کہ کیا ہے، وہ تو ابلیس، وہ تو نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم ذرا بھی کچھ لے کے بیٹھیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو وہ ہمیں فوراً سے کیا شروع کر دے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دے، دنیا کی چیزوں کے وسوسے، ابھی یہ کام، ابھی وہ کام، ابھی وہ کام. تو پھر ہم کیا کریں گے، قرآن بند کر دیں گے اور کاموں میں لگ جائیں گے.
तो اس لیے کہا گیا کہ تعوذ پڑھو، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ گے. اور کس سے دور ہو جاؤ گے؟ جو شیطان ہے جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا ہے، سنگسارا ہوا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا الرجیم، ڈیٹیل انالیسس کیا تھا اس کا. الرجیم ہے نا، وہ سنگسار کیا ہوا ہے، تو اس سے پناہ لینی ہے تاکہ ہم بھی اس میں شامل نہ ہو جائے. ہم بھی دھتکاروں میں، سنساروں میں شامل. سنسار کسے کہتے ہیں؟ پتھر مارنا، کسی کو ایسے مارنا کہ پتھر سے مار کے مارا جائے اور اس کی کسی کی موت ہو جائے، تو کہتے ہیں سنسارا ہوا نا. تو وہ خود بھی کیا ہے؟ سنسارا ہوا ہے نا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہے، سنسار جنت سے نکال دیا گیا تھا. تو وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے ہم پہ مہربان ہے، ہمیں خود ہی حل بتا رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کی دلیلیں بھی دیکھی تھی، یہ خود قرآن میں موجود تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں خود اس کا سلوشن حل بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اور تمہیں جنگ میں اتارنا ہے اپنے آپ کو، تو پھر شیلڈ استعمال کرنی ہے. وہ شیلڈ کیا ہے تمہارے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کو پڑھو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. یہ وجہ تھی اس کو پڑھنے کی. ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا ہم نے کہ تسمیہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں کیا ہے کہ بسم اللہ ہر کام کو پڑھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ہے. اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کسی بھی کام کرنے سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کام میں کیا ہے؟ میرے ہر اس کام میں میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ ہر اس کام میں کیا ہو جائے گی؟ برکت ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے سے. اور پھر ہم نے اس کی دلیلیں بھی دیکھی تھی. اور پھر میری نیت ہر کام کے لیے کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی نیت کہ وہی مجھے اس کا اجر دینے والا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہ اپنی نیت کو پاک کرنے کے لیے. صحیح ہے، یہ تھی ہماری تسبیح پڑھنے کی وجوہات. پھر ہم نے اس کا لفظی ترجمہ دیکھا تھا، بہت الحمدللہ اس کی بھی ہم نے وضاحت بہت زیادہ کی تھی. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان جو کہ شیطان ہے، رحمت سے دور ہوا ہے، الرجیم جو کہ مردود ہے، سنسار کیا ہوا ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا. اور میں امید رکھتی ہوں کہ سب نے اس کو یاد کرنے کی بھی اسی طرح کوشش کی ہوگی، اور الحمدللہ یاد بھی ہوا ہوگا. جی بتائیں کس کس کو یاد ہوا ہے؟ میسج تو کریں مجھے ذرا. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے لفظی ترجمے کی کلاس اٹینڈ کی تھی یہ والی، کس کس نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی اور یاد ہو گیا اس طرح لفظی ترجمہ لفظ با لفظ؟ جی میسج کر سکتے ہیں آپ لوگ. ہاں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم کوثر جی، شفق، سلمہ، یہ تو وہ ہیں جو آلریڈی یاد کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ، آئی لرن انگلش، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمایا، آمین. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، ویری گڈ، آمین، بہت خوب. ٹھیک ہے جی، اگلا چلتے ہیں. بسم اللہ. اور بسم اللہ میں کیا ہے اس کا لفظی ترجمہ، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اور بسم 7 نام کے اللہ کے، اور رحمان، اور یہ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفات ہے. اور رحمان جو کیا ہے؟ بہت مہربان ہے. اور الرحیم کیا ہے؟ جو بہت زیادہ اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے ساتھ ساتھ اس کا لفظی ترجمہ کے ساتھ بھی اس کا پھر ہم نے انالیسس کیا تھا لفظ با لفظ، الحمدللہ. اور تسمیہ کس کس کو یاد ہوا ہے لفظ با لفظ؟ اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے اس کو پڑھ کے؟
اس کا لفظی ترجمہ دہراتے ہیں تو پھر اس کا انالیسس آپ کے مائنڈ میں آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کے دل میں آتا ہے یا نہیں آتا. جی بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، بالکل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا مہربان ہے نا ہم پہ، اور ساری نعمتیں، ساری چیزیں جو ہمیں دے رکھی ہیں، ساری بلیسنگ جو ہمارے پاس ہیں وہ اس الرحمن کی وجہ سے ہے نا. اور جب میں نے بالکل برکتیں بڑھانے کی کا ذریعہ، یا ہمارے جب میں نے کسی بھی کام میں کھانا بنانے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں تو میں نے بسم اللہ پڑھا، تو کھانا میں آپ کے کھانا میرے کھانا بنانے میں برکت ہو جائے گی. اور میرے شوہر کو بھی پسند آ جائے گا نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا، میرے بچے کو بھی پسند آئے گا، پھر میرے شوہر کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ. تو پھر کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، خوبصورت نام، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، تو ذاتی نام اور پھر ساتھ میں صفات اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھو یہ مہربان ہے، اور پھر کیا ہے، بہت مہربان ہے، بار بار مہربان، رحم فرمانے والا ہے. میں بار بار غلطیاں کرتی ہوں، مجھے بار بار معاف کر دیتا ہے، رحم کرتا ہے نا مجھے بار بار، الحمدللہ. اور پھر جو اس کی 99 رحمتیں ہیں وہ کہاں ہیں، آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. جی بارک اللہ فیکم. جی جناب چلتے ہیں الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت انشاءاللہ تعالی. آج کا ہمارا سفر، سب سے پہلے تو ہم شروع کریں گے کچھ تلاوت سے، تھوڑی تلاوت سنیں گے، ڈفرینٹ قسم کی، مختلف قسم کی قاریات سے، قاریات کی آوازوں میں، تاکہ تھوڑی سی روح تازہ ہو جائے. جب ہم قرات سنتے ہیں تو ہماری روح تھوڑی سی تازہ ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ہم اچھا محسوس کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں الفاتحہ کی انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سبحان اللہ. الحمدللہ. جی جناب، دلوں کی کیفیت کیسی ہے؟ جی آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے بھی بول سکتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی، اور اپنا مائک کھول کے بھی بول سکتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہے بہت سکون ملا، بلیسڈ الحمدللہ، اور بہت اچھی اور فریش. یہ میں سسٹرز کے میسج پڑھ رہی ہوں سارے الحمدللہ الحمدللہ. تو کوئی سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ ایک سسٹر اگر کوئی پڑھ لے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اصل میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ سے تھوڑے سے انٹریکشنز بھی رہے، بور نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ الحمدللہ بہت سکون ملا الحمدللہ الحمدللہ. جی شفق پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ الحمدللہ فریش فیل. سبحان اللہ. جی کوئی سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہے؟ جی کوثر جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ. چلے جی اگلی طرف چلتے ہیں. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ، ہمارا نیکسٹ چیز کیا ہے؟ تھوڑی سی الفاتحہ کے بارے میں تفصیل ہے. اور الفاتحہ کیونکہ ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کا ہمارا ٹاپک ہے آج. تو الفاتحہ، فاتحہ، فاتحہ سے نا فاتحہ، اس کا ہمارا جو مادہ جو ہوتا ہے، جو مادہ حروف ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فا، تا اور ہا. ٹھیک ہے، الفاتحہ فاتحہ سے ہے، اور اس کا جو مادہ حروف ہے کیا ہے؟ فا، تا اور ہا. ٹھیک ہے، یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور پھر ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر قرآن کا آغاز اور قرآن مجید کی ابتدا اور سورتوں کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کو ہم کھولتے ہیں تو کھولتے ہی جو ہے آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور تمام سورتوں کا آغاز بھی سورۃ الفاتحہ سے ہی ہوتا ہے. اور اس کو کھولنے والی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کھولنے والی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اوپننگ ہے نا، ہم کھول رہے ہیں قرآن، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا آغاز، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے نا. اور پھر کیا ہے؟ اس کو عظمت اور برکت والی بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ کیا ہے؟ عظمت والی اور برکت والی. ٹھیک ہے، اور پھر
آخر میں کیا ہے کہ اس کے جو ہے وہ مختلف، یہ جو مشہور ہے یہ سورہ ہے اپنی مختلف ناموں کی وجہ سے مشہور ہے. اس کے بہت سارے نام جو ہے وہ اخذ کیے گئے ہیں علماء کرام نے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس میں سے کچھ نام آج ہم پڑھیں گے، سارے تو نہیں پڑھ پائیں گے. آج ہم اس کے مختلف ناموں کا بھی جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. تو ایک چھوٹا سا تعارف الفاتحہ کا وہ کیا تھا کہ یہ سورہ کیا ہے، اپنی ٹپ پہ بھی یاد کر سکتے ہیں آپ فنگر ٹپ کے اوپر نا. مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، اور تمام صورتوں سے آغاز، تمام صورتوں کا آغاز بھی اس صورت سے ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید کا آغاز بھی اور ابتدا بھی اس صورت سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کھولنے والی ہے یعنی کہ اوپن کرتے ہیں تو قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، عظمت اور برکت والی ہے، اور اپنے بہت زیادہ ناموں کی وجہ سے مشہور ہے یہ سورہ. ٹھیک ہے جی، یہ سارے پوائنٹس ہیں، آپ اس کو اپنے فنگر ٹپس پہ بھی یاد کر سکتے ہیں الفاتحہ کا تعارف. پھر جو ہے اور ہمیں کیسے پتا چلا، ہم دلیل چاہیں گے، ہر بات دلیل مانگتی ہے نا، ریفرنس مانگتی ہے نا. جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا ریفرنس کیا ہے، تو قرآن کی کیا دلیل ہے، قرآن سورۃ الفاتحہ کے بارے میں قرآن کی کیا دلیل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. کیا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو سات من المثانی بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن اور قرآن دیا، قرآن عطا فرمایا، قرآن عطا کیا آپ کو، العظیم جو بہت عظیم ہے. یعنی کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں نا، کلام فرما رہے ہیں، تو پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کیا قرآن جو کہ بہت عظیم ہے، اور اسی کے اندر ہم نے کیا عطا کیا آپ کو، سبعن عربی میں کہتے ہیں 7 کو، سبعن، اور یعنی کہ 7 ایسی آیتیں مثانی جو کیا ہے بار بار دہرائی جانے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں دلیل قرآن مجید سے ملی. ٹھیک ہے جی، تو آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی آسانی ہو گئی کہ ہم سے پوچھے کوئی قرآن میں کیا دلیل ہے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، تو سورۃ الحجر کی آیت ہم نے ڈسکس کر لی، پڑھ لی، آیت نمبر 85، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی دلیل ہے. پھر ہم دیکھیں گے حدیث سے کیا دلیل ہے اس سورہ کے بارے میں. بڑی خوبصورت مجھے حدیث لگتی ہے اور بہت پیاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام، اس کو آپ اسٹوری کی فارم میں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اچانک جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، تو وہ سنتے ہیں دروازہ کھلنے کی آواز، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو دروازہ کھلا ہے آسمان کا، تو جیسے ان کی نگاہ اٹھتی ہے آسمان کی طرف، وہ دیکھتے ہیں دروازہ کھلا آسمان کا، تو یہ وہ دروازہ ہے جو اس کہتے ہیں کہ راوی کے اس وقت سے پہلے وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا، یہ وہ دروازہ کھلا تھا آسمان کا. اور پھر اس سے کیا ہوا، دروازہ کھلنے کے بعد ایک فرشتہ اترا، اور وہ فرشتہ تھا جو آج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی اترا ہی نہیں، مطلب وہ آسمان سے کبھی بھی نہیں اترا وہ فرشتہ. اور فرشتہ اترا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس فرشتے نے آپ کو 2 نور عطا کیے، اور اس نے کیا کہا، آپ کو مبارکباد دی، کانگریچولیشنز کا، مبارک ہو آپ کو. ہم مبارکباد کب دیتے ہیں، جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، اور جیسے عید ہو گئی یا عیدین ہو گئی، ہماری 2 عیدین ہے نا، جب عیدین آ گئی تو مبارکباد دیتے ہیں. جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو مبارکباد دیتے ہیں، ہے نا، تحفے تحائف دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ یعنی کہ یہ گفٹ ہوا نا، تحفہ ہوا، 2 فرشتوں نے مبارکباد دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو تحفہ لے کر آیا وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر کیا کہا
ग्रीटिंग्स, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मुबारक हो आपको। और फिर उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उससे पहले, यानी ये आप वो नबी हैं कि उससे पहले किसी नबी को ये नहीं दिया गया ये तोहफा। और वो क्या तोहफा था? सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयातें। ठीक है, और फिर क्या मजीद कहा गया इन दोनों के बारे में कि इन दोनों में से एक हुर्फ भी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इसका सवाब जरूर दिया जाएगा, एक हुर्फ। और आपको पता है ना कि एक हदीस का मफहूम है कि जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो एक हुर्फ पढ़ने पे हमें 10 रिवॉर्ड मिलते हैं। तो फिर सोचे आप, ये दोनों जो गिफ्ट है ये जब मिल रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसमें क्या कहा जा रहा है? ये दोनों तहाइफ जब मिल रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उसमें एक हुर्फ भी पढ़ा जाएगा तो उसका सवाब तुम्हें जरूर दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। सुनन नसाई की ये हदीस है, हदीस नंबर 913। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये हदीस भी याद होगी। जब आप इसको ऐसे स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये दलील है सूरतुल फातिहा के बारे में कि ये सूरतुल फातिहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया गया था। और ये उस दरवाजे से आई थी जो दरवाजा आज से पहले कभी नहीं खुला था। और फिर वो फरिश्ता लेकर आया था जो उससे पहले कभी नहीं उतरा था। और उसने क्या कहा आते के साथ कि आपको 2 नूर दिया गया, 2 नूर अता किए गए। और फिर इस पे आपको क्या किया उसने? मुबारकबाद दी, मुबारक हो। ठीक है, सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत है। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, ये तो हुई इसकी दलील हदीस की सूरत में। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि इसका नाम था ना अजमत वाली, बरकत वाली, और फिर इसके मुख्तलिफ नामों से ही मशहूर है। ठीक है, सूरतुल फातिहा की अजमत के हवाले से हम देखेंगे इसके बारे में कि इसको क्यों कहा जाता है कि ये बहुत अजमत वाली है। इसलिए कहा जाता है इसको कि ये अजमत वाली है क्योंकि ये बार बार इसके एक तो बहुत ज्यादा नाम है, और फिर ये कि इसको बार बार नमाज में दोहराया जाता है। ठीक है ना, हम अपनी नमाजों में सूरतुल फातिहा को बार बार दोहराते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये अजमत वाली है। ठीक है, और दूसरी वजह क्या है कि इसके नामों की वजह से, कि इसको बहुत ज्यादा नामों से पुकारा जाता है। तो 2 वजूहात हैं कि इसकी अजमत, क्योंकि इसको अजमत वाली कहने की। ठीक है, नमाज के हवाले से देखते हैं कि नमाज में इसकी क्या है, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कैसे? कि अगर हमारे किसी इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो क्या वो इंसान उठ बैठ सकेगा, चल फिर सकेगा? बताएं ना मुझे जरा जी, लिखे ना जरा। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल। तो इसी तरह क्या होगा कि जब हम जो है वो इसको नमाज में नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारी नमाज खड़ी हो सकेगी, कायम हो सकेगी? नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए कहा गया कि ये नमाज में क्या है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और अगर नमाज में इसको भुला दिया जाता है पढ़ना, अगर कोई किसी से भूल हो जाए, वो भूलना तो अलग अलग बात है, अनइंटेंशनली, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि मैंने तो पढ़नी नहीं नमाज में सूरतुल फातिहा, तो फिर क्या होगा? उसकी नमाज ही नहीं होगी। ठीक है, नमाज नहीं होती अगर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी जाए। वो बात अलग है कि अनइंटेंशनली, यानी कि हमारी नियत नहीं थी, हम भूल गए पढ़ना बाय मिस्टेक, तो वो बात अलग है। उसके लिए भी हमें तरीका बताया गया है सुन्नत के जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात की क्या दलील है कि नमाज नहीं होती सूरतुल फातिहा अगर नहीं पढ़ी जाए? हदीस में है, हदीस देखते हैं कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहिल किताब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। ला का भी माना क्या है? नहीं। सलाता नमाज,
تو جس شخص نے نماز میں بفاتحۃ کتاب فاتحہ نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز ہی قائم نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث 756. ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی دلیل ہمیں یہاں پہ ملی کہ اگر ہم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتے نماز میں تو پھر ہماری نماز قائم ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ریڑھ کی ہڈی بھی ہے. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں کہ بار بار دہرائی جانے والی کیسے، اس کی وضاحت یہ دیکھیں. 17 فرض نماز ہماری ہو گئی نا، ٹوٹل 17 رکعات فرض نماز سے ہو گئی نا، مطلب جو فرض رکعات ہے ہماری وہ ٹوٹل 17 ہو گئی. ٹھیک ہے، 4 کر کے نا، 4 2 اس طرح کر کے ٹوٹل 5 نمازیں کتنی رکعات ہو گئی؟ 17 فرض ہم پڑھتے ہیں نا، اور پھر سنت لگا لیں 12 سنتیں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے وتر پڑھنی ہے، پھر ہم نوافل پڑھتے ہیں. صحیح ہے. تو ہر نماز میں کیا ہے، ہم اس کو دہرا رہے ہیں، دہرائی کر رہے ہیں، ہے نا. تو ہر نماز میں کیا ہو گئی؟ دہرائی ہو گئی اس کی. تو اس لیے کیا ہو گئی؟ سبع مثانی، دہرائی جانے والی. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا دہرائی جانے والی. تو یہاں سے ہمیں سمجھ آئی بات کہ ہماری نماز میں دہرائی کیسے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے. صحیح ہے. تو نماز میں دہرائی ہماری ایسے ہو گئی کہ ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ کہ ہم 17 رکعات ہے، اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. 12 سنت ہے، اس میں ہم ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ لگائیں گے. ہم نے وتر پڑھنی ہے، پھر ہم نوافل پڑھنی ہے. تو ہر رکعت میں ہم کیا لگا رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ لگا رہے ہیں، اور اس کے بغیر ہماری نماز نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک کیا ہو گیا؟ سبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی. اور پھر اس حدیث سے کیا نام اخذ کریں گے آپ کہ نماز میں جب تک نماز میں نہیں پڑھی جاتی نماز نہیں ہوتی. تو اس حدیث سے سورۃ الفاتحہ کا کیا نام اخذ کریں گے آپ؟ کیا سمجھ آتا ہے کہ اس کا کیا نام ہوگا؟ یس تو کریں ذرا جی، تھوڑا گیس کریں کہ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور کیا چیز مین بات ہے اس حدیث میں. اس حدیث میں کیا مین بات ہے جو سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ ہم اس کا نام اس حدیث کے حوالے سے ہوگا. جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. ہم تو پڑھے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں. ٹھیک ہے جی نماز کی بیک بون، یعنی اس کا نام ایک ہمیں یہاں پہ سامنے مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ. صلاۃ، یہاں پہ اس کا جو دوسرا نام کیا ہوا؟ الصلاۃ. ایک نام تو کیا ہو گیا؟ بار بار دہرائی جانے والی. السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی، جو ہم نے پچھلی قرآن کی آیت سے دلیل دیکھی تھی. اور پھر حدیث میں یہاں ہم نے کیا دیکھا کہ کیا ہے؟ الصلاۃ. 2 نام آ گئے ہمارے سامنے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ عظمت والی بھی ہے، برکت والی بھی ہے. 4 نام ہو گئے نا. ٹھیک ہے. اور پھر 5واں نام بھی ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کیا تھا؟ کھولنے والی، اوپننگ. ٹھیک ہے، یہ اس کا 5واں نام ہو گیا. دیکھیے 5 نام ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. صحیح ہے جی. تو حدیث سے دلیل دیکھی ہم نے کہ نماز جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ لے. حدیث کے ٹیکسٹ کو پڑھنے کا بھی ہمیں طریقہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی عربی بھی ہم نے پڑھنی آنی چاہیے. جی سسٹر نازیہ، آپ اپنا مائک خود آن کر سکتی ہیں. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. صحیح بخاری 756. اس کو پڑھیں گے صلاۃ. ہاں جی، آپ تھوڑا سا صاد ہے نا موٹے حروف میں سے، تو ہم نے اس کو موٹا رکھا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بہت خوب. چھوٹی سی حدیث ہے تو اس کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. تو حدیث کی دلیل سے ہم نے دیکھا کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی ہماری. بہت امپورٹنٹ ہے سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے.
اگر بھول چک ہو جائے تو اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ ہم احادیث کا ہمیں حوالہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کو کیسے پھر اس کا ریپلیسمنٹ دیں گے. ٹھیک ہے, آ جاتے ہیں اس کے ناموں پہ. اور اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام, 5 تو ہم آلریڈی پڑھ چکے. ٹھیک ہے, مبارک والی, مبارک سورہ, برکت والی ہے, السبع المثانی ہے, ام القرآن ہے, قرآن کی ماں, ام القرآن, مدر, الشفا, الصلاۃ, الرقیہ, عظیم ترین, فاتحہ, فاتحہ الکتاب. ٹھیک ہے, یہ سارے کچھ نام ہیں جو ابھی کے لیے آپ اس کو یاد رکھیں. باقی اس کے بہت سارے نام ہیں جو خص کیے گئے ہیں, اتنے کافی ہیں. صحیح ہے فی الحال ابھی. اور اتنے تو ہم پڑھ چکے تھے, مبارک, برکت والی, السبع المثانی اور الصلاۃ بھی دیکھا ہم نے. پھر کیا ہے, الشفاء ہے, الرقیہ ہے, عظیم ترین بھی دیکھ لیا ہم نے, فاتحۃ الکتاب ہے, اور ام القرآن ہے. یہ سورہ پورے قرآن کی ماں ہے, مدر آف دا قرآن. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں تمام چیزیں, دعا ہے ایک, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات کے بارے میں ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, اور پھر یہ کہ ہم نے اپنی زندگی کا تعین کیا کرنا ہے, ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے, کون سی دعا مانگنی ہے اپنی زندگی کے لیے, اور پھر جو ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم کنوں میں شامل ہو جائیں گے, کن لوگوں میں. تو ایک مکمل توحید کا ایک سبق دیتی ہے ہمیں یہ سورہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو یہ تھا اس کے نام, مختلف نام, جو کچھ ناموں, بہت زیادہ ناموں میں سے کچھ نام آپ کے سامنے ہیں, اور الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, الرقیہ اور الشفا, تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ الرقیہ اور الشفا یہ کیا ہے, کیونکہ ایک دعا بھی ہے, ایک خوبصورت دعا ہے سورۃ الفاتحہ. تو اس کو کیور کے طور پہ بھی پڑھا جاتا ہے, شفا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. حدیث ہے ہمارے سامنے کہ جو ہے کیا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض صحابہ ایک سفر میں جا رہے تھے. عرب قبائل میں ایک قبیلے کے پاس سے گزرے, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے قبیلے والوں سے مہمان نوازی طلب کی, مہمانی طلب کی, لیکن انہوں نے کیا کہا, مہمان نوازی ان کی نہ کی قبیلے والوں نے. پھر انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا, کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک تو مہمان نوازی نہیں کی, اوپر سے صحابہ کرام سے پوچھ رہے آگے کہ کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے, کیونکہ قبیلے کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے. تو ایک تو ان کی مہمان نوازی نہیں کی, اوپر سے مدد کے لیے آ گئے. صحیح, تو مدد کے لیے بھی آئے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ان سے کیا کہتے ہیں, ہاں جی بالکل, جی شفق بالکل جی. یہ الرقیہ اور یعنی کہ الشفا یعنی کہ شفا دینے والی ہے. جس طرح کے بعض جو ہے وہ ہمارے پاس جو شرعی دم کا جو سنت سے ثابت طریقہ ہے, اس میں بھی ہم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. تو اس کی دلیل یہاں دی جا رہی ہے حدیث سے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند صحابہ جو ہے وہ ایک سفر میں جا رہے تھے. تو وہ عرب قبائل میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے, تو انہوں نے ان قبیلے والوں سے مہمانی کے لیے طلب کیا, لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی. تو پھر انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا, کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے, کیونکہ قبیلے کے سردار کو جانور نے ڈس لیا تھا یا اسے کوئی تکلیف تھی. تو صحابہ میں سے کسی نے کہا جی ہاں. بس وہ اس کے پاس آئے اور اسے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا, تو وہ آدمی تندرست ہو گیا. تو انہوں نے پھر ان کو ریوارڈ میں ایک بکریوں کا ریوڑ دیا, لیکن ان صحابی نے جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک اس کا ذکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لوں
میں وہ نہیں دے سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے سورۃ الفاتحہ ہی کے ذریعے دم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ پھر فرمایا ان سے لے لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو. صحیح مسلم اور 5733. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے حدیث سے جو ہے وہ دلیل دی گئی کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ شفا بھی ہے. تو جو ہم شرعی جو دم کا طریقہ ہے بیماریوں سے شفا کے لیے، تو اس میں سٹارٹنگ میں سب سے پہلے ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسری کوئی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے. اور صرف آپ اگر درد کی جگہ پہ ہی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے دم کرتے رہیں اس یقین کے ساتھ، دیکھیں نا یقین کامل تو ضروری ہے نا. اگر سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ بھئی اثر نہیں ہو رہا، تو وہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارا یقین شامل نہیں ہوتا. تو یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے. نیکسٹ. جی سیدہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی. ہاں سیدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا شفق. بالکل کتنی خوبصورت بات ہمیں یہاں سے سامنے آئی نا کہ جسے شفق نے بتایا کہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ. تو سب سے پہلے ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو بھی کیا ہوگا، سب سے پہلے اس کو ہی پڑھنا ہے، اور جو سنت سے طریقے ثابت ہیں ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہم غلط طریقوں کو اپنا لیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے. ٹھیک ہے، غلط طریقوں پہ نہ جائیں، اور اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. دیٹ از سو ڈینجرس. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اس کو ہم نے اتنی دفعہ پڑھ لینا ہے، اتنی دفعہ پڑھنا ہے، 10 دفعہ 7 دفعہ. تو یہ تمام طریقے جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے وہ طریقے لے کے چلنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. اور یہ نیت رکھنی ہے کہ یہ یقین ایمان کہ جب ہم پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے، تو پھر اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ شفا کے لیے پڑھا جائے گا تو ضرور شفا ملے گی. اور یہ کہ اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے، ورنہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور تمام ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے نا، اس چیز سے ہمیں جو ہے وہ بچ کے چلنا ہے. اور یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اگر ہم اتنی دفعہ پڑھ لیں گے، اور جیسے کوئی درس چل رہا ہے تو الفاتحہ پڑھ لیں گے، ہے نا، کسی کا انتقال ہو گیا تو الفاتحہ پڑھ لو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو سنت سے ثابت طریقے ہیں ہم اس کو لے کے چلیں، اور کیونکہ وہی قبول ہوگی. اور شفا ہے رقیہ کے لیے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا نہیں کرنا، ہمیں بدعات سے بچنا ہے. جو چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے ہمیں اس سے بچنا ہے. اور بدعات کیا ہے؟ بدعات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بدعات کس کہتے ہیں؟ بدعات کہ دین کے اندر انوویشن کرنا، یعنی کہ چیزیں شامل کر دینا اور نکال دینا اپنی مرضی سے. مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، میں اس کو نکال دوں. اور ایسی چیزیں اپنا لینا جو نہ ہی قرآن میں اس کی دلیل ہے اور نہ ہی سنت سے ثابت ہے، تو وہ کیا ہے؟ بدعہ ہوگی نا. اور بدعہ کیا ہے؟ سراسر گمراہی. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، اور ایک غلط راستہ اور سیدھے سیدھے آگ کی طرف لے جانے والا راستہ. ٹھیک ہے، ہمیں وہ راستہ اپنانا ہے جو سنت سے ثابت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے صحابہ کرام علیہم اجمعین نے کیا، اور پھر تابع تابعین نے کیا. تو ہمیں وہ طریقے اپنانے ہیں. کچھ بھی ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا میرے نبی نے یہ کیا ہے. اگر میں نے 7 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ شفا کے لیے، تو کیا ایسا میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، دم کرنا ہے اسی سے، جیسے صحابہ نے دم کیا نا، اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ دفعہ پڑھ کے دم کیا. آپ کتنی دفعہ بھی پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھتے جائیں گے تو ہمارے لیے شفا ہوتی جائے گی. اور دم کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے طاؤس پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے اور پھر اپنے پورے جسم پہ، پہلے منہ سے شروع کرتے تھے اور پھر جسم پہ. ایسے دم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی.
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ख़त्म हुआ सूरत अल-फातिहा की अहमियत और फजीलत। कुछ कहना है आप लोगों ने आज के बारे में तो अपने पॉइंट ज़रूर शेयर कीजिए कि मैं आज यहाँ से क्या लेकर जा रही हूँ और क्या सीखा मैंने। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से क्या लेके जा रही हूँ और मैंने क्या करना है अब और किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिर अपने पॉइंट ज़रूर शेयर कीजिए इंशाल्लाह। फटाफट फिर हम क्विज़ की तरफ चलते हैं। आप लोग अपना माइक खोल के भी बोल सकते हैं वैसे, ठीक है, आप बोलना चाह रहे हैं तो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा लगा सब कुछ। जब आपने वो तिलावत चलाई थी तो जो हदीसें आज हमने पढ़ी हैं, स्पेशली जो हज़रत जिब्राईल वाली है, वो मेरे जहन में चल रही थी। तो जब आपने वो पढ़ाना शुरू की मुझे बहुत खुशी हुई। इसके अलावा मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। शायद सबको पता भी हो, लेकिन मैं दफ़ा शेयर करना चाहती हूँ कि हमें मालूम है कि ये सूरह फातिहा है, ये कन्वर्सेशन है हमारे अल्लाह के बंदे और अल्लाह के दरमियान। जो भी जब आयत पढ़ते हैं, हर आयत का अल्लाह ताला जवाब हमें दे रहे होते हैं। तो वो भी चीज़ मेरे जहन में चल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बारकल्लाहु फ़ीक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर वजीहा। जी, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी, मैं कहना चाहती हूँ। जी, बोलें। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सुभान अल्लाह, कुरान का जो है इफ्तिताह इस दुआ से होता है ना, तो सूरह फातिहा की ये एक चीज़ काफ़ी है। अगर हम सोचें कि कुरान स्टार्ट यानी उसका इफ्तिताह यहाँ से होता है कि हमने अल्लाह से दुआ मांगी, उसके बदले में अल्लाह ने पूरा कुरान जो है हिदायत के तौर पे हमें दिया। तो सुभान अल्लाह इटसेल्फ ये दुआ कितनी जो है जामे होगी ना फिर। बिल्कुल, बिल्कुल जी, एक जामे दुआ है जो सिर्फ हिदायत की दुआ है। बारकल्लाहु फ़ीक। और किसी ने कुछ शेयर करना है अपना पॉइंट? हाँ जी। नहीं? तो फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह अपने आखिरी पहलू सफ़र की तरफ। और आखिरी सफ़र हमारा क्विज़ है, तो रेडी हो जाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा आप सबका, बारकल्लाहु फ़ीक। देखो, ऐसा है कि ये क्विज़ है हमारा और इंशाल्लाह आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। मैं इसको बंद करूँ एक सेकंड। जी, मैं आपको इसका लिंक शेयर करती हूँ। आप सब अपनी डिवाइस पे उस लिंक को क्लिक करेंगे ना तो वो खुल जाएगा, ठीक है। www.kahoot.it, ठीक है। जब आप इसको कॉपी करके खोलेंगे ना तो ये खुल जाएगा और फिर आप जब ये खुलेगा तो वो आपसे क्या मांगेगा, पिन कोड। तो आपने पिन कोड डालना है 2949, ठीक है। और पिन कोड डाल के आपने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। वो आपसे आपका वो मांगेगा, निकनेम मांगेगा, आपने अपना निकनेम लिखना है और फिर उसको मैं ग्रुप में भी शेयर करती हूँ, ठहर जाए। kahoot.it और इसको आपने क्लिक करना है। जो लोग ग्रुप में हैं तो वो ऐसे ऐड कर सकते, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा आपसे, ठीक है, आपकी डिवाइस पे। और फिर वो आपसे पिन कोड मांगेगा तो आप पिन कोड डालेंगे 662949, ठीक है। और फिर आप उसको आपसे वो मांगेगा, आपका निकनेम मांगेगा, तो आप अपना निकनेम कुछ भी लिख दें। जैसे किसी सिस्टर ने ज्वाइन किया है कौन है और फिर सिस्टर शबनम ने भी कर लिया, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको खेलना और इस तरह आप ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह, सही है। बारकल्लाहु फीकुम। स्लो चल रहे हैं सब, सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। और साथ साथ जो नहीं कर सकते तो वो आंसर अपना चैट में भी लिख सकते हैं, सही है इंशाल्लाह। क्या करना है आपने, www.kahoot.it पे जाना है। इसको मैंने शेयर किया है ग्रुप में भी, तो जो लोग ग्रुप में हैं तो वो सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा आपके डिवाइस पे, मोबाइल पे। और फिर वो आपसे मांगेगा उसका पिन कोड,
आपने पिन कोड डालना है 662949 और फिर वो आपसे मांगेगा थर्ड स्टेप, आपने अपना निक नेम डालना है, ठीक है। तो आप निक नेम डालेंगे और फिर आप उसको ज्वाइन करेंगे, सही है। ये तरीका है इसको ज्वाइन करने का। तो जो करना चाह रहे हैं फटाफट करें, तो फिर इंशाल्लाह हम 1 मिनट में ज्वाइन कर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें आगे स्टार्ट करें इंशाल्लाह, या और ज्वाइन करना चाह रहे हैं? अच्छा जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो जो नहीं कर पाए तो वो अपना आंसर चैट में लिख सकते हैं, सही है इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का लेसन का, वो है जनाब सही गलत। नियत अगर खालिस ना हो तो अमल कबूल नहीं होते, सही है या गलत है? किसी एक पे क्लिक करना है आपने, ट्रू या फॉल्स, सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू हाजरा ने कहा, बिल्कुल। देखते हैं क्या है, ट्रू है फॉल्स है आंसर। और कितनों ने कितना कहा है गलत और कितनों ने सही कहा है? जी बारकल्लाहु फीकुम, ट्रू, बिल्कुल सही जवाब है ना, कि नियत अगर खालिस ना हो तो अमल कबूल नहीं होते। बारकल्लाह। अगला सवाल हमारा हाँ जी, साथ साथ देखते भी जाएंगे कौन किस नंबर पर है। अगला सवाल है, आपने सही आंसर चूज करना है। कुरान पढ़ने के आदाब हैं, पहला है ताऊस पढ़ना, तस्मिया पढ़ना, दोनों साथ पढ़ना या दोनों नहीं पढ़ना। वाह जी वाह, बारकल्लाहु फीकुम। दोनों साथ पढ़ना। अगला हमारा जो है बारकल्लाह सवाल है, दोबारा क्विज, वो क्वेश्चन चूज करेक्ट मुकम्मल करें। आऊज़ु डैश अर्रजीम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिन बिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिल्लाहि शैतानिर रजीम, या दोनों में से नहीं, कोई नहीं, किसी में से नहीं। नंबर 1 था ए, रेड वन, बिल्कुल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बारकल्लाहु फीकुम। अगला चूज वन करेक्ट आंसर है, शैतान की सिफ्त ताऊज में है क्या? अर्रजीम, मुशरिक, इब्लीस या मुनकर। आऊज़ु ताऊज में शैतान की सिफ्त क्या है? अर्रजीम, बारकल्लाहु फीक, अर्रजीम। सही गलत क्या है जनाब? ताऊस पढ़ने से हम अल्लाह सुब्हान ताला की पनाह में आ जाते हैं, सही है गलत है? सही, बिल्कुल ट्रू, शाबाश शाबाश, गुड गर्ल्स। अच्छा जी, अगेन ट्रू फॉल्स है हमारे पास क्या, कि अल्लाह के नाम के साथ हर काम को शुरू करना सुन्नत है, सही गलत? वाह, ट्रू फॉल्स, ट्रू, बिल्कुल सही है। अगला है सवाल, चूज करेक्ट मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम या अर्रहमान अर्रहीम या अर्रहीम अर्रहमान, मुकम्मल करना है। बिस्मिल्लाह ही, बारकल्लाहु फीक, सी, यस, अर्रहमान अर्रहीम। गुड जॉब गर्ल्स। सही गलत क्या है? हम हर काम के शुरू में तस्मिया पढ़ने से बरकत होती है, सही गलत? और ये सही, बारकल्लाहु फीकुम, ट्रू, शाबाश। बड़े जोश और जज्बे से चला जा रहा है, जज्बे से। क्विज है हमारा दोबारा। सही गलत, चूज द करेक्ट आंसर। फातिहा का मादा रूट, मादा क्या है? फाताहा, इतनी जल्दी जवाब आ गए, वाह जी वाह। और फाहाता, और सबने सही जवाब पे
کلک کیا تھا. بارک اللہ فیک. اور جو ہے اگلا چلتے ہیں ہم سوال پہ. چوز دا کریکٹ ہے ہمارے پاس. ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی ڈیش سورہ ہے کون؟ الفاتحہ ہی نا پہلی. بارک اللہ فیک. مجھے آپشن سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آنسر آ جاتا ہے. نیکسٹ سوال ہے ہمارا صحیح غلط. کیا ہے جناب صحیح غلط؟ قرآن کیا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے؟ صحیح. بارک اللہ فیکم. صحیح غلط. چوز دا کریکٹ آنسر. سورۃ الفاتحہ ڈیش شہر میں نازل ہوئی تھی؟ مکہ, مدینہ, عراق, یمن؟ مکہ. بارک اللہ فیکم. اگلا سوال ہے ہمارا صحیح غلط. حدیث کا مفہوم ہے سورۃ الفاتحہ آسمان کے اس دروازے سے نازل ہوئی جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. صحیح غلط؟ صحیح, ٹرو. اگلا سوال ہے ہمارا صحیح جواب پہ کلک کرنا ہے. سورۃ الفاتحہ میں سورۃ الفاتحہ بار بار دہرائی جاتی ہے کس میں؟ صلاح, قرآن پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, یا کوئی بھی نہیں؟ نماز میں, صلاح میں. بارک اللہ فیکم. اگلا سوال ہے سورۃ الفاتحہ اپنے ڈیش کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے؟ نام, فضیلت, اہمیت یا عظمت؟ کس کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور؟ نام, فضیلت, اہمیت یا عظمت؟ جی اپنے نام کی وجہ سے مشہور ہے نا سب سے زیادہ, ٹھیک ہے. اور ہم نے ہی دیکھا تھا نا اپنے نام کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے. بارک اللہ فیکم. اگلا سوال صحیح غلط. الفاتحہ کو الرقیہ و شفا بھی کہتے ہیں, صحیح غلط؟ صحیح. بارک اللہ فیکم. ہاں جی بالکل حاجرہ جی آپ بھی صحیح جا رہی ہیں. اور آخری سوال صحیح غلط. حدیث کا مفہوم سورۃ الفاتحہ کو شفا کے لیے دم کیا جائے تو اس میں کوئی گنتی نہیں ہوتی. صحیح غلط؟ صحیح. بارک اللہ فیکم جمیعا. اور اپنا ہم پوڈیم دیکھتے ہیں, اور حاجرہ جی بھی شامل تھی ہمارے پوڈیم میں. کون پہلا ہے, کون دوسرا, کون تیسرا؟ اور جو ہے جناب پہلا کون ہے؟ وجیحہ, سسٹر وجیحہ. دوسرا کوئی کوٹو ہے. تیسری ہبا ہے. شبنم اور شفق جو ہے وہ رنرز اپ ہے. بارک اللہ فیکم. Congratulations to all of you. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے, آپ کا آنا یہاں قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, اور دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا ہمارے علم کو قبول فرمائے, ہماری کوشش کو قبول فرمائے, ہمارے علم عمل دونوں میں اضافہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.